अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। बहुत चाहा मैंने तुझे श्रद्धा, बहुत कोशिश की कि तू ठीक हो जाए। अरे पागल, चाहत ही तो संसार में सब कुछ होती है, बाकी चीज़ें तो बाद की होती हैं। चेहरे कुछ नहीं होते, चेहरे कुछ भी नहीं होते। अब तो देख तू कितनी सुंदर है, मगर अभी खून में रंगी हुई होगी। चल जा, अब क्या कहूँ तुझसे। 1 2 3 फायर हुए। पहले फायर पर तो श्रद्धा की चीख भी निकली थी, लेकिन बाद के 2 फायर होने पर उसकी आवाज़ भी ना निकल सकी और वो गफूर के ऊपर ढेर हो गई। बद्रीनाथ अपनी जगह से उठा, थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने टेलीफोन के पास जाकर पहले भगवती पर शाद के नंबर डायल किए। रात का वक़्त था। फ़ोन काफ़ी देर से उठाया गया और भगवती प्रसाद की नींद बासी आवाज़ सुनाई दी। कौन है, क्या बात है? पिताजी, मैं बद्रीनाथ बोल रहा हूँ। क्या हुआ, खैर है? खैर नहीं है पिताजी, हमने आपको समझाया था पर आप नहीं माने। चलिए ठीक है, आकर अपनी बेटी और उसके आशिक की लाश उठा लीजिए। एक बात आपसे कहता हूँ, मैंने बहुत से चेक साइन करके रख दिए हैं। बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ेगी, जिन जिन बैंकों में अकाउंट हैं वहाँ से पैसे निकलवा लीजिए। कौशल और प्रदीप के लिए आपको बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ेगी। क्या बात कर रहा है? आ जाइए। दूसरा फ़ोन मैं पुलिस को कर रहा हूँ, आप कहाँ तकलीफ़ करेंगे। ये कहकर बद्रीनाथ ने फ़ोन बंद कर दिया और फिर उसने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। वहाँ भी यही हुआ था, देर से फ़ोन उठाया गया था। यार कमाल है, आप लोग तरक्की के मौका कितनी जल्दी ज़ाया कर देते हैं। जल्दी आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, एक कातिल आपको दोहरे कत्ल पर अपने आप को गिरफ़्तार करने की दावत दे रहा है। कौन हो तुम? नशे में हो क्या? बकवास कर रहे हो? ये पता नोट कीजिए और पुलिस की नफरी के साथ आ जाइए। कातिल को गिरफ़्तार करने में आपको वक़्त नहीं होगी, क्योंकि मैं ख़ुद ही बोल रहा हूँ। आ जाएं, सारी बातें बाद में होंगी। और फिर उसके बाद बद्रीनाथ को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसने बड़े पुरखलूस अंदाज में अपनी बीवी और उसके आशना के कत्ल का एतराफ़ किया था। भगवती प्रसाद और बाकी लोगों ने जो धाड़ें मारी थीं वो उनका अपना काम था। सारी कार्रवाई के बाद बद्रीनाथ को लकब में पहुंचा दिया गया। 7 पेशियां हुई और 8वीं पेशी पर उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। चूँकि कत्ल बीवी के गुनाह पर हुआ था, इसलिए वकील उसे सज़ाए मौत से बचाने में कामयाब हो गया था। 14 साल, पूरे 14 साल। अब ये 14 साल उसे जेल में गुजारने थे और सब कुछ भुला देना था। वो जानता था कि भगवती प्रसाद कौशल और प्रदीप को अपनी तहवील में ले लेंगे। लाखों रुपया मौजूद है उनके पास उनकी तालीम और तरबियत के लिए। फिर जेल में आने के बाद उसने सोचा कि सब कुछ एक खेल है, धोखा है। सब कुछ कोई किसी का नहीं होता, बस गुज़र जाती है। गुज़रने वाली चीज़, संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। बेकार है किसी को याद करना। रोना पीटना, दिल पर इतने ज़ख्म थे कि उठते बैठते सीना दुखता रहता था। जेल में ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर तकरीबन 1.5 या 2 साल जेल में गुजर चुके होंगे कि चरण नंदी जेल में आए। बाबा चरण नंदी न जाने किस जुर्म में अंदर आए थे। देवता समान थे, हर एक के साथ मोहब्बत और प्रेम से पेश आने वाले। इससे भी इनकी मुलाकात हुई और चरण नंदी ने बड़ी हमदर्दी की निगाहों से उन्हें देखा। तेरे अंदर जो ज़ख्म पड़ रहे हैं उनका अंदाज़ा तेरे चेहरे से ही हो जाता है। छोड़ सारे संसार को, बेकार है सब कुछ। हाँ बाबा, आप ठीक कहते हो। आप किस जुर्म में अंदर आए हो? जवाब में चरण नंदी हंस पड़ा, फिर बोला, जुर्म करने वाले कभी अंदर नहीं आते, वही आते हैं जो जुर्म नहीं करते। ये इनका आखिरी जवाब था। वक़्त गुज़रता रहा, बहुत से कैदियों से दोस्ती हो गई और फिर ये जेल उसे अपना घर ही महसूस होने लगी।
کچھ یاد نہیں آتا تھا، سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا، بڑھاپا اس کے انگ انگ سے امڑ آنے لگا تھا۔ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی کھال سکڑ گئی تھی، جھریاں لٹک آئی تھیں، بدن سوکھ گیا تھا، خود اپنی شکل کبھی اس سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ چرن نندی سے اکثر اس کی ملاقات ہوتی رہتی تھی، دنیا بھر کی باتیں ہوتی تھیں۔ چرن نندی نے اس سے پوچھا، تیری رہائی کب ہو رہی ہے؟ وہ حیرت سے چونک پڑا۔ ہاں، 11 سال تو مجھے تیرے ساتھ بیت گئے ہیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہوگا۔ بوڑھا ہو گیا ہے، میرے دیکھتے ہی دیکھتے رہائی تو ملے گی تجھے۔ میں کہاں جاؤں گا؟ میرا تو اب کوئی بھی نہیں ہے اس سنسار میں نندی بابا۔ سنسار میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بس سب اپنے طور پر آتے ہیں اور اپنے طور پر چلے جاتے ہیں۔ پورا سنسار بھرا پڑا ہے، جیون کھونے کی چیز نہیں ہے، جہاں سے جو کچھ ملے پا لو، پھر جو بھگوان کی مرضی ہو بھگوان کے چرنوں میں چلے جاؤ۔ بھگوان ہے بابا؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے بھگوان نام کی کوئی چیز ہے تو صحیح، انکار نہیں کر سکتے، پر اس کی سوچ کیا ہے یہ بھگوان ہی جانے۔ میں تجھے ایک جگہ بتاؤں، نام ہے اس کا گگن پور۔ بڑی عجیب جگہ ہے، دیکھنے کے قابل، پہاڑوں کے بیچ، کھلونا رکھا ہوا ہے، بلکہ رکھ دیا ہے بھگوان نے۔ گگن پوری میں ایک پہاڑی 2 مندری کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ 2 مندری؟ وہاں ایک پہاڑ کی چوٹی پر 2 مندر ہیں، ایک کا نام ہے بھوت کنڈل اور دوسرا سوامی مندر کہلاتا ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، دروازے 2 طرف سے ہیں، لیکن بیچ میں دیوار نہیں ہے۔ کیا ہی مزے کی بات ہے، وہاں 2 مجسمے ہیں، ایک وشنو بھگوان کا مجسمہ اور دوسرا رام۔ چرن نندی کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہو گئے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات بتائی ہے آپ نے بابا چرن نندی، یہ 2 مندری کیا ہے؟ کہا نا، گگن پوری کی ایک پہاڑی پر یہ 2 مندری بنی ہوئی ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی اور بدی کے دروازے۔ ایک میں نے تجھ سے کہا وشنو بھگوان کی مورتی ہے، تو اسی کے پیچھے شیطان کا بت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان جس دن وشنو بھگوان کا جنم ہوا تھا، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے ان تک پہنچا تھا۔ تو پیچھے شیطان کا ہیبت ناک مجسمہ بھی موجود ہے۔ نیکی اور بدی کی یہ جگہ عجیب و غریب ہے، یہاں نامرادیوں اور محرومیوں کے شکار مایوس نوجوان اور اپنی مدد مانگتی ہیں، اور عزت و عصمت کے موتی لٹانے والی دوشیزائیں آتی ہیں اور خودکشی سے پہلے وشنو بھگوان سے مدد مانگتی ہیں۔ جب وہاں سے کچھ نہیں ہوتا تو اس بت کے آگے، جو شیطان کا مجسمہ ہے، سجدہ کر کے اپنی روحوں کی نجات کی دعائیں مانگا کرتی تھیں، اور پھر اس پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگیں لگا دیتی تھیں۔ بڑی پراسرار کہانیاں لکھی ہوئی ہیں اس 2 مندری کے بارے میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا اسے، بس تو یہ سمجھ لے کہ وہاں سے نیکی اور بدی کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے منچ جو فیصلہ نہیں کر پاتے، وہاں فیصلہ کرنے کی کامیابی پاتے ہیں۔ وہ تو بڑی عجیب جگہ ہے، بدری ناتھ نے متاثر ہو کر کہا۔ بات آئی گئی ہوگی۔ پھر ایک دن سپرنٹنڈنٹ جیل نے بوڑھے بدری ناتھ کو اپنے پاس بلایا اور وہ ہانپتا کانپتا سپرنٹنڈنٹ کے پاس پہنچ گیا۔ بدری ناتھ، آج تمہاری قید کا آخری دن ہے، بس یوں سمجھ لو کہ اب تم اس کے بعد جیل کی کوٹری میں نہیں جاؤ گے، بلکہ یہیں سے ایک عقبی جیل کے باہر پہنچا دیا جائے گا۔ یہ کچھ رقم ہے، اپنے پاس رکھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ بدری ناتھ، تمہاری پوری زندگی یہاں جیل میں گزر گئی ہے اور تمہارا پورا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ تم ایک بہت اچھے انسان ہو۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے بدری ناتھ کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ تقدیر صاحب کے بارے میں ایک ہی کہانی کہتی ہے۔ بہرحال، ہو سکے تو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ یہ تمہارے کپڑے ہیں، شاید اب تمہیں نہ آئیں، لیکن جیل کی طرف سے تمہیں یہ کپڑے بھی دیے جا رہے ہیں۔ جاؤ، انہیں تبدیل کر لو اور اس کے بعد جیل سے باہر نکل جاؤ۔ مگر میں کہاں جاؤں گا جیلر صاحب، میرا تو پورا جیون ادھر ہی گزر گیا ہے۔ جواب میں جیلر مسکرا دیا اور بولا، اکثر قیدی یہی بات کہتے ہیں، لیکن بہرحال جانا تو ہوتا ہے نا۔ چلو جاؤ، نہا دھو کر کپڑے بدل لو۔ بدری ناتھ کو بہت عجیب لگ رہا تھا، ماضی کی بے شمار باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ شردھا
جو بہرحال اس سے نفرت کرتی تھی اور آخرکار خود ہی اپنی نفرت کا شکار ہو گئی۔ ہاں، اسے پردیپ اور کوشل یاد آئے تھے، یہ پتہ نہیں وہ دونوں کس حال میں ہوں۔ جیل سے باہر آیا تو سب کچھ اجنبی اجنبی لگ رہا تھا، کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ سارے شہر کا نقشہ بدل چکا تھا، نہ جانے کس طرح جتن کر کے وہ اپنے گھر تک پہنچا۔ گھر کے نقشے میں بھی تبدیلی تھی، لیکن بہرحال اس نے اپنا گھر پہچان لیا تھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے گھر کے دروازے کی بیل بجائی۔ ادھیڑ عمر کا ایک آدمی باہر نکلا اور اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے بھائی؟ اس نے سوال کیا۔ وہ یہاں بدری ناتھ رہتا تھا، اس کے بچے۔ کب کی بات کر رہے ہو بھائی؟ 8 سال سے تو ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ یہاں کوئی بدری ناتھ کبھی نہیں رہتا تھا، آپ لوگ رہتے ہیں۔ بدری ناتھ مایوسی سے بولا۔ ہاں، اور ہم نے، میرا مطلب ہے میرے بیٹے نے یہ گھر پنڈت کرپا رام سے خریدا تھا، اور کرپا رام کب سے یہاں رہتے تھے ہمیں نہیں معلوم۔ بڑی مہربانی بھائی، بدری ناتھ نے کہا۔ یہاں سے مایوس ہونے کے بعد اس نے بھگوتی پرساد کے گھر کا رخ کیا تھا۔ بچے بھگوتی پرساد کے پاس ہی ہوں گے، اس نے سوچا تھا۔ بھگوتی پرساد کے بارے میں پتہ چلا کہ کوئی 11-12 سال پہلے انہوں نے یہ گھر بیچ دیا اور کہیں چلے گئے۔ کہاں گئے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور وہاں سے بھی واپس پلٹ آیا۔ اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، کوئی ایسی شکتی نہیں تھی اس کے پاس جس سے وہ اپنے بچوں کے بارے میں معلوم کر سکے۔ پھر ریلوے کے شیڈ میں ایک بینچ پر بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا کہ اس نے بچوں کا کیا اچار ڈالنا ہے۔ شردھا نے بچوں کو بھی ذہنی طور پر اس سے بالکل دور کر دیا تھا، اور اب تو وہ جوان ہو گئے ہوں گے، سب کچھ بھول گئے ہوں گے۔ بھگوتی پرساد اگر زندہ بھی ہوتے تو انہوں نے کون سا بچوں کو یاد دلایا ہوگا؟ بیکار ہے سب کچھ۔ زندگی کے جتنے دن باقی ہیں تنہائی گزارنے ہوں گے۔ اور پھر وہ سڑکوں پر مارا پھرنے لگا۔ جو تھوڑے بہت پیسے اس کے پاس تھے انہیں خرچ کرتا رہا، کہیں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس شہر کی ہوائیں اسے زہریلی لگ رہی تھیں، وہ بس ادھر ادھر مارا پھرتا تھا۔ حلیہ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ بعض اوقات تو لوگ اسے فقیر سمجھ کر پیسے دینے کی کوشش کرنے لگتے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ان سے کہتا، بھائی میں فقیر نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک دن ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا، ایک ٹرین آئی، اس پر چڑھ گیا اور ڈبے میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین چل پڑی تھی، سفر جاری رہا۔ ٹی ٹی نے بھی اسے فقیر سمجھ لیا تھا، چنانچہ اس سے ٹکٹ بھی نہیں مانگا۔ برابر میں بیٹھے ہوئے ایک گھرانے نے کھانے کے وقت اسے کھانے کے لیے دیا، پوڑیاں بھاجی۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چیزیں لے لیں، سفر جاری رہا۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے جب ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی۔ بس یوں ہی اس نے باہر نگاہ ڈالی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر جو بورڈ لگا ہوا تھا اس پر گگن پوری لکھا ہوا تھا، اور اچانک ہی اسے چرن نندی کی بات یاد آ گئی۔ کوئی منزل تو تھی نہیں، کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں کہ کہیں مخصوص جگہ پر جا رکتا۔ گگن پوری پر اتر پڑا۔ اسے 2 مندری کے بارے میں بھی یاد تھا۔ اسٹیشن پر چند اور مسافر بھی اترے تھے۔ ٹرین تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھ گئی اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہاں سردی کچھ زیادہ تھی، ویسے بھی پہاڑی مقام تھا اور اسٹیشن کے کھلے ہوئے حصوں سے دور دور تک دھند میں لپٹی ہوئی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ گگن پوری 2 مندری، چلو بھائی، دنیا میں اپنا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 2 مندری بھی کیا چیز ہے۔ یہ سوچ کر وہ ریلوے اسٹیشن سے باہر کی جانب چل پڑا۔ شہر جیسا بھی تھا، صاف ستھرا تھا۔ رات کے 3 بجے تھے۔ اسٹیشن کے سامنے والی سڑک پر دونوں طرف لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے سوچا کہ رات کے 3 بجے تو کہیں جانا مناسب نہیں ہے۔ ایک جگہ ایک برگد کے درخت کے نیچے کچھ لوگ لمبی تان کر سو رہے تھے۔ وہ اسی برگد کے درخت کی جانب بڑھ گیا اور اس نے اپنے لیے بھی ایک جگہ منتخب کر لی۔ کرب و جوار میں سرخ اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک اینٹ سر کے سرہانے رکھ کر وہ لیٹ گیا اور سوچوں میں ڈوب گیا۔ چرن نندی کی باتیں اس کے دماغ میں آ رہی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ 2 مندری مندر کو دیکھے گا کہ وہ ہے کیا چیز۔ دل میں کوئی امنگ نہیں تھی، نا امیدی اور پریشانیوں نے اس طرح سارے وجود کو جکڑ رکھا تھا کہ بس تھکن اور صرف تھکن۔ اس تھکن کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا، لیکن دل کے کسی گوشے میں ایک امید ضرور تھی
کہ جیے اور جیتا رہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ احساس اس کے دل میں موجود تھا۔ دنیا نے اسے جو کچھ دیا تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ کبھی کبھی اس کے دل میں یہ احساس ابھرتا تھا کہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا انتقام لڑے اس دنیا سے، لیکن اپنے کمزور اور نحیف وجود کو دیکھ کر اسے اپنے خیال پر خود ہنسی آ جاتی تھی۔ میں تو وہ کچلا ہوا انسان ہوں جس کے اندر جینے ہی کا حوصلہ بیدار ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ بھلا میں کسی سے کیا انتقام لے سکتا ہوں؟ کبھی کبھی وہ ایک خواب دیکھنے لگتا تھا، ایسے خواب جن میں وہ ایک انتہائی طاقتور انسان کی حیثیت سے ہو اور دنیا اس کے سامنے بے بسی سے کہکے لگا رہی ہو۔ ایسے خواب اسے زندگی کا حوصلہ دیتے تھے۔ آہ کاش کہیں سے ان خوابوں کی تکمیل ہو جائے۔ شہر گگن پوری کا ایک خوبصورت پہاڑی شہر تھا۔ دوسری صبح وہ ایک کمزور اور لاچار انسان کی حیثیت سے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جیل سے جو اسے تھوڑی بہت رقم ملی تھی وہ ابھی تک اس کے پاس تھی۔ شکل و صورت ہی سے فقیر معلوم ہونے لگا تھا اور ابھی تک لوگ اس پر ترس کھاتے رہے تھے۔ اس احساس نے بھی اسے دکھی کر دیا تھا کہ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ لوگ اسے بھیک دینے لگے ہیں۔ غرض یہ کہ زندگی سے بڑے دکھ ملے تھے۔ اسے دوسرے دن گگن پوری میں نکل گیا۔ دو مندری کے بارے میں اسے بہت سی جگہوں سے معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچا تھا جہاں سے دو مندری کو دیکھا جا سکتا تھا۔ خاصی بلندی پر تھا۔ یہاں بھی وہ کہانیاں تھیں کہ دو مندری میں ایک طرف نیکی کا دیوتا وشنو ہے اور دوسری طرف کا علاقہ بھوت کنڈل کہلاتا تھا۔ یہ خاصی مشہور جگہ تھی اور لوگ اکثر یہاں آیا کرتے تھے۔ بھوت کنڈل کے دامن میں گہری کھائی تھی جہاں پہلے سے معلومات کے مطابق نامرادیوں اور محرومیوں کا شکار مایوس نوجوان اور اپنی عصمتوں کے موتی لٹانے والی دوشیزائیں خودکشی کے لیے آ جایا کرتی تھیں۔ وہ اس بت کے آگے خودکشی کرنے سے پہلے سجدہ ریز ہوتے اور اپنی روحوں کی نجات کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور پھر اس کے شعلہ بار آنکھوں سے نکلتی ہوئی شعاؤں سے مسحور ہو کر اس چوٹی سے چھلانگ لگا دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ساری کہانیاں اس نے سنی۔ دل میں جو احساس تھا اور جو چرن نندی نے کہانیاں سنائی تھیں وہ اس کے ذہن میں زندہ ہو گئی تھیں۔ پھر سرے شام ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی۔ ماحول میں تاریکی چھا گئی لیکن اسے ان تمام باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ رات کے گھور اندھیرے میں بجلی کے کوندوں کا سہارا لیتا ہوا وہ ایک پراسرار سائے کی مانند پہاڑ کی بلندیوں کی جانب رینگنے لگا۔ رفتار بہت زیادہ تیز نہیں تھی لیکن اس کے اوپر ایک عجیب سی دیوانگی سوار تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادلوں کی گھن گرج اور موسلادھار بارش کا شور اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ جو تھوڑی دیر پہلے ہی شروع ہوئی تھی آخرکار پہلی چوٹی پر کسی حد تک دم لے کر وہ اس ویران مندر کی جانب چل پڑا جو نہ جانے کتنے زمانے سے یہاں موجود تھا۔ یہاں رات تو رات دن کے سناٹے میں بھی ادھر سے گزرتے ہوئے دہشت کی تھرتھری بدن میں دوڑ جاتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ اس بارے میں جو پراسرار روایتیں سنی تھیں اس نے وہ اپنی جگہ ایک الگ حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ایک پراسرار سائے کی طرح بجلی کی چمک میں لبادہ اڑ کر ایک بدنما شکل اختیار کر چکا تھا۔ لمبے قد و قامت کا مالک، کمزور اور نحیف عمر رسیدہ، جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ لیے وہ آہستہ آہستہ مندر کی شکستہ دیواروں کے درمیان سے گزرتا ہوا آخرکار اس دو مندری میں داخل ہوا۔ اس بارے میں اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ کون سے دروازے سے اندر جائے گا۔ بس وہ پہلا دروازہ سے نظر آیا، وہ اسی سے اندر داخل ہو گیا اور پھر اس نے اس مجسمے کو دیکھا۔ تقریباً 8 فٹ بلند یہ دیو قامت مجسمہ پتھروں سے تراشا گیا تھا۔ انتہائی بھیانک چہرہ، لمبے نوکیلے دانت، شعلے برساتی آنکھیں، بڑے بڑے ناخن اور باہر کو نکلی ہوئی زبان۔ کہا جاتا تھا کہ دیوتاؤں نے کسی خاص دن اس شیطان کو یہاں قید کر دیا تھا اور اس کے بعد سے اس نے یہیں اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ وہ اس خوفناک مجسمے کو دیکھتا رہا جسے دیکھ کر دل میں انتہائی ہیبت طوری ہوتی تھی۔ پھر وہ گھوم کر دوسری طرف آیا، یہاں وشنو بھگوان کا مجسمہ موجود تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک اعتماد، ایک خودداری بیدار ہوتی چلی گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے کمزور اور ناتواں جسم میں ایک اور روح داخل ہو گئی ہے۔
ایک طاقتور اور توانا روح جو اپنے بارے میں خود بھی فیصلہ کر سکتی ہو۔ تبھی اس کی آواز ابھری، وشنو بھگنوتی، عظیم وشنو کا تو جانتا ہے میرا جیون کیسے گزرا۔ میں نے نیکیوں سے جیون کا آغاز کیا تھا اور نیکیوں ہی سے سہارے زندگی گزارتا رہا تھا۔ تو جانتا ہے کہ اس سنسار میں جینے کے لیے میں اپنے آپ پر نہیں بلکہ اپنی نیکیوں پر بھروسہ کیا تھا۔ میری ماتا نے میرے لیے جو کچھ کہا اور کیا میں نے اسے اپنے جیون کا مقصد سمجھ لیا، پر میرا جیون جس طرح سے بھی گزرتا تو جانتا ہے میں نہیں جانتا وشنو بھگوان کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ اس سنسار میں جینے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے تو مجھے ہمت دے کہ میں آگے بڑھ کر اس کھائی میں کود جاؤں۔ تو جانتا ہے کہ میرا سارا جیون زخموں سے چور ہے، نہ تو میری زندگی میں کوئی ساتھی ہے، میرے بچے بھی مجھ سے چھن گئے ہیں، میری چلتی پھرتی لاش میرے لیے بوجھ بن کر رہ گئی ہے، اور آج میں یہ طے کر کے نکلا ہوں کہ میرا فیصلہ یا تو کرے گا یا پھر بھوت کنڈل کا باسی ساملی مہا ساملی وشنو بھگونت۔ اگر تو مجھے خود نہیں ملتا تو میں اپنی ناپاک روح ساملی کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤں گا۔ بول میرے لیے کیا فیصلہ ہے، اس نے کہا، اور اس نے گھٹنے ٹیک کر اپنی نگاہیں وشنو کے بت کے پتھریلے جسم کی جانب مرکوز کر دیں، لیکن نہ تو کوئی تبدیلی ہوئی نہ ہی کوئی آواز ابھری، البتہ آسمان پر بجلی زور شور سے کڑک رہی تھی اور بادلوں کی گرج سے پہاڑیاں گونج رہی تھیں۔ وہ پیاسی نگاہوں سے وشنو بھگونت کو دیکھتا رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف آ گیا۔ خوفناک مجسمہ اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تب اس کے منہ سے آواز نکلی، بھوت کنڈل کے باسی، برائیوں کے مرکز میں جانتا ہوں کہ تو برائی کا دیوتا ہے، تو ساملی ہے، تو گناہوں کا مسکن ہے، مگر میں تیرے دامن میں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ وشنو بھگونت نے مجھے کوئی سہارا نہیں دیا، تو اے مردود مجھے تیرے دامن کی پناہ چاہیے۔ بول کیا تو میری بے قرار روح کی قربانیاں قبول کر سکتا ہے؟ بول مجھے جواب دے۔ اسی وقت محبت کی شکستہ گنبد میں ایک آواز ابھری، ہاں میں تجھے اپنے چرنوں میں سویکار کرتا ہوں۔ اس کی نگاہیں بدھ کے چہرے پر پڑیں تو اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں اور اس کی تھوتنی سے لٹکے ہوئے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں سال سے تیرے جیسے میرے چرنوں میں آتے ہیں اور میرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی بے قرار روح کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ میں اپنی رعایا میں زیادہ سے زیادہ اضافہ چاہتا ہوں۔ تو نے میرے حضور اپنی روح کا تحفہ پیش کیا ہے، اس لیے میرے کرم کا دریا تیرے لیے جوش میں آ چکا ہے، اور میں تجھے کتے کی موت مرنے کی بجائے ایک رنگین زندگی بخشنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ایک ایسی طویل ترین زندگی جو حیرت انگیز ہوگی، اور صرف یہی نہیں بلکہ حسن لازوال کے ساتھ تیرے شباب کی واپسی۔ دولت بے پناہ دولت، عیش و عشرت، طاقت، جاہ و حشمت، وہ کچھ بھی تجھے کبھی نہیں ملا۔ کیا سمجھا؟ میں تجھے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ یہ کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی ایسی آواز نہیں تھی جو اس کے اندر سے ابھر رہی تھی، بلکہ ہیبت ناک مجسمہ اپنی آواز میں بول رہا تھا، کیا تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے ساملی؟ بھوت کنڈل کے باسی، بول کیا تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ میری مجبوریوں کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے بھگوان کے بعد میں دوسری لامحدود طاقتوں کا مالک ہوں؟ کیا میرے بارے میں تو نے نہیں سن رکھا کہ بھگوان میرے بارے میں خود عاجز ہے؟ فرشتے آپ بھی مجھ سے خوف کھاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اس وقت تیرے اس سنسار میں سب سے بڑی حکومت میری ہی ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ خدا کے بندے اب خدا کی خدائی سے نکل کر میری خدائی کا اقرار کرنے لگے ہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ ساری نیکی کی قوتیں میرے آگے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی ہیں؟ سنسار میں ہر جگہ میرا ہی بول بالا ہے۔ یہ کہہ کر بھوت کنڈل کے باسی نے ایک بھیانک کہکا لگایا اور پہاڑوں کی چوٹیاں تھر تھرا اٹھیں۔ بوڑھا بدری ناتھ گھبرا کر سجدے میں گر گیا۔ تبھی دوبارہ وہ آواز اسے سنائی دی، کھڑا ہو جا بدری ناتھ، کھڑا ہو جا، اٹھ جا،
آج سے تو میرے چیلوں میں سے ایک خاص چیلا شمار کر لیا گیا ہے، کیا سمجھا؟ بدری ناتھ آہستہ آہستہ زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، آواز تھر تھرا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، بتا اے عظیم طاقت، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے وہ راستہ دکھا جس کا تو مجھ سے وعدہ کر رہا ہے۔ سن، جو کچھ میں نے تجھ سے کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن۔ تجھے 7 اچھوتی کنواریاں میرے حضور بھیڑ چڑھانی ہیں۔ وہ پاک دامن جو دوشیزائیں جو تیرے دام محبت میں دل و جان سے گرفتار ہو کر اپنا تن من دھن سب کچھ تیرے چرنوں میں نچھاور کر دیں، اور اس کے لیے میرا پورا تعاون تجھے حاصل ہوگا۔ تجھے نئی زندگی، نئی جوانی ملے گی، اور تیرے حسن میں ایک ایسی مقناطیسی قوت پیدا ہو جائے گی کہ جس کی تاب لانا کنواریوں کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ مگر شرط یہ ہے کہ تیرے قدم نہ ڈگمگائیں، تو انہیں دھوکہ دیتا رہ، غضب ہی غضب ہوگا، غضب ہی غضب ہوگا۔ تو نے اپنی زندگی جس انداز میں گزاری ہے، لوگوں نے تیرے چہرے کا جتنا مذاق اڑایا ہے، خود تیری بیوی نے جو نگاہیں بھر کر تجھے نہیں دیکھتی تھی، تجھے ٹھکرایا ہے، اب تجھے اس کا پورا صلہ ملے گا۔ جو کوئی تجھے دیکھے گا تیرا دیوانہ ہو جائے گا، اور یہ تیری نہیں میری قوت ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے تجھ سے کہا کہ مجھے 7 پاک دامن دوشیزائیں کا بلیدان دینا ہوگا، ان کی قربانی دینی ہوگی مجھے۔ کیا کہا؟ بول، کیا تجھے یہ بات منظور ہے؟ 3 بار اپنے منہ سے منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے کہہ۔ ہاں، مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، اے عظیم طاقت، مجھے منظور ہے۔ بوڑھا بدری کانپتا ہوا بولا، اس کے بعد تو جو کچھ ہوگا وہ ایک کمال کی شخصیت ہوگی۔ تیرا حسن، تیرا شباب، تیری دولت لازوال بن جائے گی، ایسی کہ دنیا اسے دیکھے گی اور تجھ پر رشک کرے گی۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ قربانیاں کہاں اور کس طرح دینی ہوں گی؟ مہا ساملی، اسی جگہ، یہیں میرے قدموں پہ۔ بھوت کنڈل کے باسی کی آواز ابھری، مگر کیسے، کس طرح دینی ہوگی یہ قربانی؟ اس کے لیے تجھے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ اے عظیم، اور کچھ؟ ہاں، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اور وعدہ کر کہ تو اپنے عہد پر قائم رہے گا۔ مجسمے کو ایک بار پھر حرکت ہوئی اور بوڑھے بدری ناتھ نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اے عظیم طاقت کہ مرنے تک اپنے کوس سے نہیں پھروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ادا کر کے بدری ناتھ کو محسوس ہوا کہ اس کی پلکیں جھکتی جا رہی ہیں، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اسے اپنے بدن میں ایک تغیر کا احساس ہوا۔ اس کے اندر ایک انقلاب عظیم نمودار ہوا، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد وہاں بجائے ایک نحیف اور نادار بوڑھے کے ایک طویل قامت نوجوان جو حسن و جمال میں بے مثال تھا اور رعنائی کا مرکہ بنا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم کا لباس بھی بالکل تبدیل تھا، ایک حسین لباس، اور اس کے ساتھ ہی اچانک تیز روشنی نمودار ہوئی اور پراسرار شعاعیں چاروں طرف سے نمودار ہوئیں۔ اب اس بھیانک مجسمے کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جسے آہستہ آہستہ وہ نوجوان کے سامنے لا رہا تھا۔ بدری ناتھ نے اپنی صورت دیکھی اور اسے دیکھ کر خود شدت سے حیران رہ گیا۔ تو نے دیکھا کہ تو کیا ہے، کیا سے کیا بن چکا ہے؟ بول، کیا تیرے تصور میں بھی کبھی یہ حسن و جمال آیا تھا؟ بدری ناتھ اپنی صورت خود آئینے میں دیکھ کر ششدر سا رہ گیا۔ اتنے حسین نقوش، دودھ جیسا سفید رنگ، بڑی بڑی کالی آنکھیں، گہرے گھنے اور سیال بال، ایک نگاہ جو اسے دیکھ کر حیران رہ جائے۔ کیا یہ میں ہی وہ ہوں؟ اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، ہاں، یہ تو ہی ہے۔ تجھے جو کچھ بتایا جا رہا ہے اسے غور سے سن۔ اس کائنات میں دین، دھرم، جو کچھ بھی ہے، سب بے مقصد ہے۔ اب اس وقت تو یہاں سے جائے گا۔ جو پتہ تجھے بتایا جا رہا ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ تیرا رخ ایک بستی کی جانب ہوگا۔ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، میں تجھے وہ عزت و مقام دوں گا جس کا تو نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اپنے حسن و جمال کو دیکھ اور سوچ کہ تو کیا ہے۔ جس آبادی کا میں نام لے رہا ہوں اس کا نام اعظم نگری ہے۔ میں تجھے وہاں کیوں بھیج رہا ہوں اس کے بارے میں تجھے ابھی نہیں پتہ چلے گا، یہ تفصیل میں تجھے بعد میں ہی بتاؤں گا۔
ہاں کچھ اور باتیں تجھے بتائی جا رہی ہیں، مثلا یہ کہ تو اعظم نگری میں ایک بہت بڑے انسان کی حیثیت سے فرد کشک ہوگا۔ چاند کی 14ویں رات کو تجھ سے انسانی شکل و صورت چھین لی جائے گی اور تو ایک خون خوار چیتے کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس رات تو اپنی کمین گاہ سے باہر نکلے گا اور چاند نظر آتے ہی تو آس پاس کی بستیوں میں چیر پھاڑ شروع کر دے گا، تباہی اور بربادی پھیلائے گا۔ جس قدر انسانوں کو اپنی دہشت اور خون ریزی کا نشانہ بنا سکتا ہے تو یہ کام کرے گا۔ اس وقت تیرے جسم پر نہ کوئی گولی اثر کرے گی، نہ بم، نہ کوئی اور ہتھیار۔ تو جو خواہش کرے گا وہ پوری ہوگی، اور جب تو دیکھے گا کہ چاند ڈوب رہا ہے اور روشنی ہونے والی ہے تو سیدھا کمین گاہ یعنی اس گھر کا رخ کرے گا جو تیرے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ یہ تیرا پہلا عمل ہے، اور سن اب اس کے بعد جب تو یہاں سے جائے گا اور جو کوئی تجھے ملے گا تو سمجھ لے کہ وہ میرا ہر کارا یا ہر کاری ہوگی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سبز ہوگا اور ہونٹ کسی بیرونی مدد کے بغیر بالکل سرخ۔ یہ سمجھ لے کہ یہ تیرے لیے مکمل طور پر مخصوص کر دی گئی ہے، اور جب تو پہاڑ سے نیچے اترے گا تو وہ تیرا استقبال کرے گی۔ بول اور کوئی ایسا سوال جو تیرے ذہن میں گردش کر رہا ہو۔ آہ، جو کچھ میں نے دیکھا ہے مہان گرو وہ ایسا ہے کہ اس کے بعد بھلا اور کسی شے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ سوچ لے، رحم نہیں کھائے گا کبھی کسی پر، 7 کنواریوں کو میری بھیڑ چڑھائے گا، بس یہی تیری ذمہ داری ہے۔ اب جا پہاڑ کی ان بلندیوں سے نیچے اتر، بارش ابھی تھوڑی دیر کے بعد رک جائے گی، لیکن تجھے اپنی اب نئی زندگی کا آغاز مبارک۔ بھوت کنڈل سے تو جو کچھ لے کر جا رہا ہے سمجھ لے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ مقام ملتا ہے۔ اچانک ہی تمام روشنیاں بجھ گئیں، یوں لگا جیسے کسی جگمگاتی ہوئی جگہ کی لائٹ چلی گئی ہو، لیکن وہ دیکھ رہا تھا، اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ بدری ناتھ اب رہا نہیں تھا اور نہ جانے کیا سے کیا بن گیا تھا۔ بھوت کنڈل میں مہان گرو نے اسے آئینہ دکھایا تھا اور اسے اس آئینے میں بدری ناتھ نے اپنا جو سراپا دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایسا خوبصورت، ایسا جوان رانا بھلا کسی نے خواب میں بھی دیکھا ہوگا۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے اور واپس آ کر اس نے وشنو بھگوان کا مجسمہ دیکھا اور اسے ایسا لگا جیسے وشنو بھگوان کی گردن جھکی ہوئی ہو۔ پتہ نہیں یہ اس کا احساس تھا یا پھر زمانے کی ہوا۔ بہرحال وہ پہاڑی سے اترنے لگا، ایک ایک قدم مضبوط بدن توانائی سے بھرپور۔ 2 مندری میں سے اسے نہ جانے کیا سے کیا مل گیا تھا۔ اب یہ تو وشنو بھگوان یا اس کی تقدیر ہی جانتی تھی کہ جو کچھ اسے ملا تھا اس کا نتیجہ کیا ہونے والا تھا۔ پہاڑ کی بلندیاں اترتے ہوئے اسے کوئی دقت نہیں ہوئی، البتہ ابھی صبح کی روشنی پوری طرح نمودار نہیں ہوئی تھی، ماحول پوری طرح روشن نہیں ہوا تھا، آسمان پر اب بھی بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا، تب ہی اسے ایک جگہ روشنی سی نظر آئی۔ یہ مدھم سی سفیدی تھی، لیکن اس کے علاوہ یہاں کوئی روشنی نہیں تھی۔ مہان گرو نے اسے بتایا تھا کہ نیچے اسے کوئی ملے گا، چنانچہ سانولی کے کہنے کے مطابق وہ اس روشنی کی جانب چل پڑا۔